आर्म फोर्सेस में जो आप किसी भी आप गांव में जाके किसी सिपाही को देखते हैं, फ़ौज का एक जो तरबियत का एक निज़ाम है, उसमें एतमाद जो है, उसमें बुनियादी उसका एक अंसर है, पहलू है। फ़ौज की वजह से ही मुझे बहुत सारे और मुल्कों की प्राइमरीली तो फ़ौज के साथ ही काम करने का मौका मिला, लेकिन बड़ी जो है वो अवेयरनेस हुई कि दुनिया क्या सोचती है, दुनिया कैसे करती है। यानी आपने ब्रिगेडियर तक कभी फ़ौज छोड़ने की कोशिश नहीं की? नहीं, कई दफ़ा बीच में सोच आई, और वजह उसकी फ़ौज का निज़ाम नहीं था, कुछ इस तरह का काम करना चाहिए। तो जब मैं 2 दफ़ा फ़ौज ने मुझे एक दफ़ा जर्मनी में और एक दफ़ा जब चाइना में भेजा, तो मैंने कहा चलो फ़ौज ही ने किसी तरह मेरे वालिद की ख्वाहिश जो है वो भी पूरी कर दी कि मैं कहीं बाहर से पढ़ के आऊँ। कि हिटलर जो है वो ये कहता था कि जो जर्मन है ये आला नस्ल हैं, और आला नस्ल होने की वजह से इनको हक़ हासिल है कि ये बाकी लोगों के वसाइल को अपने लिए इस्तेमाल कर सकें। सो उसका शायद यूक्रेन की तरफ जो उसका फ़ौजें भेजने का था, वो एक मकसद ये भी था कि उसने ये कहा कि अगले सर्दियों में आपको खाना जो है वो बहुत मिलेगा। अच्छा, मैं जब मेरी पहली आपसे कई साल पहले मुलाकात हुई तो मैंने कहा कि आप तो, और मैंने वो जो आपकी किताब पे आर्टिकल भी लिखा, तो मैंने यही लिखा कि मैंने पहली मुलाकात भी कहा कि आप तो शरीफा आदमी लगते हैं, फ़ौजी नहीं लगते हैं। तो मतलब आमतौर पे ये थोड़े जो हमारे आर्म्ड फोर्सेस से लोग हैं, ज़रा वो उन पे जो उनका रहन सहन या उनके अदातो अतवार होते हैं वो उनकी शख्सियत पे हावी हो जाते हैं। यानी उनका एक थोड़ा सा वो, आप उसे समझ लें कि थोड़ा वो, यानी नरम से नरम लफ्ज़ों में थोड़ी ऐसे एरोगेंस या थोड़ा एक बॉडी लैंग्वेज या थोड़ा उसे फूंफा कह लें, तो वो आप में उस तरह नहीं है। ये क्या फ़र्क है? एक तो ये है कि ज़ाहिर है हर बंदा एक अलग सी तबीयत और एक अलग सी शख्सियत होता है, लेकिन मैं थोड़ा सा आपसे इख्तलाफ करूँगा। वो इस तरह के आर्म फोर्सेस में जो आप किसी भी आप गांव में जाके किसी सिपाही को देखते हैं, फ़ौज का एक जो तरबियत का एक निज़ाम है, उसमें एतमाद जो है, उसमें बुनियादी उसका एक अंसर है, पहलू है। और हमारे यहाँ शायद लोग उस एतमाद को शायद गरूर का नाम देते हैं या कुछ, जबकि मैंने ये देखा है कि जो इस तरह का जो रवैया है वो तकरीबन हमारे मुआशरे में हर उस बंदे में नज़र आता है जो अपने ऊपर ओहदा तारी कर लेता है, और या जिसमें कोई कमी होती है, या जिसकी अपनी शख्सियत में और कुछ नहीं होता, सिर्फ ओहदा होता है। सो वो चाहे आप फ़ौजी अफसर कह दें, चाहे वो पुलिस वाला कह दें, जिस बंदे को या सिविल किसी सर्वेंट कह दूसरे लें। को मुतासर करने के लिए अपने कंधों का जो थोड़ा सा तांबा लगा होता है उसको दिखाना पड़ता है, वो फिर ज़ाहिर है ऐसा करता होगा। लेकिन मैंने देखा ये है कि फ़ौज का आपको सिपाही देख लें या कुछ इस तरह, तो एक एतमाद होता है उसको, वो उसकी तरबियत होती है या कुछ तरह। उसका मेरे ख्याल में अगर हम इसे एनालिसिस करें कि जिस तरह हमारे मीडिया के कुछ लोग हैं, तो यानी उनमें अगर, और सिविल सर्वेंट भी हों या आर्मी के लोग हों, अगर उनमें वो एतमाद ना हो तो वो किसी फील्ड में, मैदान में, वो बैटल फील्ड हो, वो कोई जर्नलिज्म का मैदान हो, वो कोई सिविल सर्विस का मैदान हो, वो जुडिशरी का हो, अगर उनमें वो एतमाद ना हो तो वो फिर मेरे ख्याल में लोगों को फेस नहीं कर पाते, या उनमें वो करज नहीं होती कि वो सही फैसले कर सकें। तो मेरे ख्याल में वो शख्सियत का एक बुनियादी और एक पॉजिटिव अंसर है। जी हाँ, क्योंकि जो फ़ौज की तरबियत है उसमें ये शामिल होता है कि मुश्किल चाहे जैसी भी हो, चैलेंज जैसा भी हो, आपने उससे पहले जवाब नहीं देना, उसको एक अटैम्प्ट ज़रूर करनी। तो ये उसकी तरबियत का एक हिस्सा है जो मेरा ख्याल है उसकी शख्सियत पे। और फिर जब आप 30, 35, 40 साल एक ख़ास माहौल में रहते हैं तो वो आपकी शख्सियत का हिस्सा बन जाता है।
اچھا، تو آرمی آپ کو پھر سوٹ کر گئی آپ کی طبیعت کو، کہ یا بعض لوگ تھوڑے تنگ پڑ جاتے ہیں تو کیا مطلب کہ چھوڑنا چاہتے ہیں یا چھوڑ بھی جاتے ہیں؟ بڑا مشکل سوال ہے کہ تنگ پڑا. اچھا برا وقت تو دیکھا، لیکن مجھے جب بھی میں کسی ایسے کام میں رہا جہاں پہ مجھے لوگوں کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا تو مجھے بہت اچھا لگا. اور دوسرا، مجھے جب بھی میں کسی اسکول میں پڑھانے کا مجھے موقع ملا وہ مجھے بہت اچھا لگا اور اس کو میں ہمیشہ یاد بھی کرتا ہوں. فوج کی وجہ سے ہی مجھے بہت سارے اور ملکوں کی پرائمریلی تو فوج کے ساتھ ہی کام کرنے کا موقع ملا، لیکن بڑی جو ہے وہ اویئرنیس ہوئی کہ دنیا کیا سوچتی ہے، دنیا کیسے کرتی ہے. یعنی آپ نے بریگیڈیئر تک کبھی فوج چھوڑنے کی کوشش نہیں کی؟ نہیں، کئی دفعہ بیچ میں سوچ آئی، اور وجہ اس کی فوج کا نظام نہیں تھا، بٹ وجہ اس کی یہ تھی کہ میں سمجھتا تھا، یا شاید میں آپ کو ایک عجیب سا ایک واقعہ سناؤں گا. میں نے آپ کو اپنے والد کے بارے میں بتایا کہ میرے والد جو ہے وہ فوج سے سپاہی ریٹائر ہوئے. وہ ایک نیشنل لیول کے کھلاڑی تھے، 110 ہرڈل بھاگتے تھے. لیکن وہ کچھ اپنی طبیعت یا کچھ ایسی تھی، کیونکہ کھلاڑی تھے تو وہ بس سپاہی ریٹائر ہو گئے. لیکن میرے والد نے ساری زندگی بی بی سی کا سیربین، جب سے میں پیدا ہوا اس کے بعد میرا خیال ہے وہ بی بی سی کا سیربین سنتے تھے، اور ان کا صرف ایک مقصد تھا. وہ بی بی سی کے سیربین میں جو اس وقت کامن ویلتھ کے جتنے ملک تھے ان کے لیے جو انگلستان میں جو پڑھائی کا جو طریقہ کار تھا اس میں ایک پروگرام آتا تھا، اس کو وہ بہت شوق سے سنتے تھے. تو انہوں نے پیسے اکٹھے کیے ہوئے تھے کہ میں نے اپنے بیٹے کو میٹرک کے بعد سے انگلستان سے پڑھانا ہے. تو انہیں بالکل صحیح پتہ تھا کتنی فیس ہوگی، کتنے پیسے لگیں گے. یہاں تک کہ پیسے ہونے کے باوجود ان کا گھر، جس وقت میں فوج میں آیا اس وقت ہمارا گھر کچا تھا، مٹی کا گھر بنا ہوا تھا، جبکہ وہ علاقے میں لکھپتی مشہور تھے. نہیں، اصل میں وہ تو بریگیڈیئر صاحب ایک کلچر تھا نا ہم دیہاتی لوگوں نہیں، کا. گاؤں میں پکے گھر تھے نا، اور پکے گھر تھے، لیکن انہوں نے وہ کہا کہ میں نے پیسے صرف رکھنے ہیں پڑھانے کے لیے. تو جب میں نے انہیں مایوس کیا تو بہت بہت انہوں نے دل پہ یہ بات لی. میں میجر بن گیا تو میرا خیال ہے ایک سپاہی کے لیے اس کا بیٹا، اور پھر وہ کہ ہمارے گاؤں میں پہلا افسر بنا میں، تو ان کے لیے بہت بڑی بات تھی. لیکن ایک دن میرے والد نے مجھے بیٹھے ہوئے یہ کہا کہ اگر تم اب بھی فیصلہ کرو اور تم پڑھنا چاہو تو تم فوج چھوڑ دو، میں تمہیں پیسے دوں گا، تم باہر جا کے پڑھ لیں. سو جب بھی کبھی سوچ آئی، اس طرح کی سوچ آئی کہ مجھے جو ہے وہ کچھ اس طرح کا کام کرنا چاہیے، تو جب میں 2 دفعہ فوج نے مجھے، ایک دفعہ جرمنی میں اور ایک دفعہ جب چائنا میں بھیجا، تو میں نے کہا چلو فوج ہی نے کسی طرح میرے والد کی خواہش جو ہے وہ بھی پوری کر دی کہ میں کہیں باہر سے پڑھ کے آؤں. اچھا، اب چائنا اور جرمنی کا ایک تقابلی تھوڑا سا جائزہ، اور پھر ہمارا پاکستان کا، آپ کو یعنی آپ کس طرح اس کو بیان کریں گے؟ دیکھیں، ایک دور تو تھا جب میں جرمنی میں گیا تو اس وقت ظاہر ہے جرمنی یورپ میں بھی ایک بڑا مثالی ملک ہے، بہت آرگنائزڈ، ہر چیز ان کی ڈفرینٹ ہے باقی یعنی ان کی ملکوں سے، ٹریڈیشن بڑی اسٹرانگ ہے. ٹریڈیشن بڑی اسٹرانگ ہے. تو لیکن میں یہ کہتا تھا کہ یہ جو انہوں نے سیمنٹ اور تارکول لگایا ہوا ہے یہ بھی وقت کے ساتھ ہم بھی لگا لیں گے اور ہو جائے گا. لیکن ایسا ہو نہ سکا اور ہم واپسی کی طرف زیادہ سفر کیا آگے جانے کی بجائے. اس کے بعد جب میں چین گیا تو چین میں بالکل بڑے مختلف سوچ کے ساتھ گیا، کیونکہ باوجود اس کے کہ ہم چین کے ساتھ دوستی کے لیے بہت سارے نعرے ہیں، لیکن ہم چین کو جانتے نہیں ہیں. چین کا جو تاثر تھا ہمارے دماغ میں، دل پہ، وہ تھا جو ہم مغربی
ذرائع ابلاغ سے جو ہمیں ملتا تھا، ہم ان کی کتابیں پڑھتے تھے، ان کی فلمیں دیکھتے تھے، تو کوئی بہت اچھا نہیں تھا. لیکن جب میں چین میں گیا، اور اب یہ بھی کہہ سکتا ہوں کہ میں چین جب ایئرپورٹ پہ اترا تو مجھے ایک بڑا پلیزنٹ سرپرائز ملا، اور میں نے اس دن یہ فیصلہ کیا کہ میں چین کے اوپر کتاب لکھوں گا. اور چین کے اوپر کتاب کیوں لکھوں گا، یہ میری سوچ ہر دن کے ساتھ مضبوط ہوتی گئی، اور یہ میں نے وہاں سے اس کے اوپر کام کرنا شروع کر دیا. اور اس کا مقصد یہ تھا، اب دیکھیں یہ جو یہ چینامی ہے، اس کا پہلا چیپٹر ہے کہ اردو میں کیوں، تو اس کے پیچھے ایک جذبہ تھا. تو میں نے پاکستان کی ایک تقسیم کی، ایک جغرافی کی، فیض آباد سے شمال میں پاکستان اور فیض آباد سے جنوب میں پاکستان. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ اب چین جو ہے وہ پاکستان میں فیض آباد سے جنوب میں آ گیا، اور جنوب میں لوگ اردو پڑھتے ہیں، اور جنوب کے لوگوں کو چین کے بارے میں جاننا چاہیے. تو مجھے ایک ایسا ملک، ایک ایسی تبدیلی جو ہمارے بالکل سرحد پہ، ہم اسے تبدیل بھی نہیں کر سکتے، اور وہ دنیا کی سب سے بڑی طاقت بنتی جا رہی ہے، اس کے بارے میں ہمارا علم بہت محدود ہے. یہاں تک کہ ہمارے وہ لوگ جو قومی سطح پہ پالیسی فارمولیشن کے ذمہ دار ہیں، ان کا بھی علم میرے خیال میں بڑا سطحی ہے. وہ کیسے سوچتے ہیں، کتنی دورس وہ منصوبہ بندی کرتے ہیں. تو میں نے کہا کہ میں فیض آباد سے جو جنوب والے لوگ ہیں ان کے لیے اردو میں لکھوں گا، کیونکہ چین ادھر آ گیا. تو چین جو ہے، اگر آپ مجھ سے یہ پوچھیں کہ ایک تو یہ ہے کہ انہوں نے جو وہ ماؤ کا نقطہ نظر تھا کہ ریولوشن جو ہے یہ ایک پرماننٹ فینومینا ہے، کہ سوسائٹی جو ہے وہ فارورڈ لوکنگ تب بھی رہتی ہے جب اس میں ریولوشن کی سوچ جو ہے وہ پرماننٹ رہے، جس کو وہ کانٹرڈکشن کا نام دیتے. دوسرا، انہوں نے جو بعد میں جس چیز کے اوپر انہوں نے میرا خیال ہے دنیا کو حیران بھی کیا، وہ ہے کہ انہوں نے ہر شعبے میں جو ترقی یافتہ قوموں کے ساتھ جو ان کا گیپ تھا، اس کو انہوں نے حیران کن حد تک کم سے کم وقت میں طے کیا اس فاصلے کو. اگر مغرب یہ سمجھتا تھا کہ وہ ٹیکنالوجی میں 50 سال لیں گے تو انہوں نے وہ 5 سالوں میں کر دیا. اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ انفارمیشن ٹیکنالوجی میں یہ 20 سال لیں گے تو انہوں نے 2 سالوں میں کر دیا. اور اگر وہ یہ سمجھتے تھے کہ یہ سوشل جو ٹرانسفارمیشن ہے اس میں بہت ٹائم لیں گے تو انہوں نے بہت کم وقت میں وہ لیا. اب ان کی جو سب سے بڑی بات، جو ان کا جو ریاست کا جو نظام ہے، جو حکومت کا نظام ہے، وہ اتنا رسپانسو ہے کہ کسی ریلوے اسٹیشن پہ 5 منٹ کی ٹرین کی جو تاخیر ہے اس کا الارم میرا خیال ہے نیشنل لیول پہ بجتا ہے. سو اتنا زیادہ رسپانسو ہے. انہوں نے جو جدید جتنی بھی ٹیکنالوجی ہے اس کو اس لیول پہ لے کے آئے کہ ریاستی معاملات جو ہے وہ اتنے زیادہ آٹومیٹڈ ہو گئے ہیں کہ بہت امپریسو. اچھا، جو ہمارے ہاں ایک زمانے میں چائنا کا سائیکل آتا تھا جو کہ بڑا شاندار، اور نہیں، ایک اور چیز بھی تھی، لالٹین بھی تھی. جی جی. اچھا، میں سائیکل کی بات کر رہا ہوں کہ وہ جو ہمارے ہاں سائیکل ملتے تھے، سہراب یا رستم یا جو بھی ان کے نام تھے، ان سے وہ کوالٹی کے اعتبار سے بہت اعلیٰ سائیکل ہوتا تھا. لیکن اس کے بعد یعنی کوئی ایک دفعہ کسی نے پوچھا کہ جی وہ ایک ڈاکٹر لڑکی کا رشتہ ہے، تو میں نے پوچھا کہ وہ لڑکا کہاں سے اس نے MBBS کیا. اس نے کہا کہ چائنا. تو میں نے ہنس کے کہا کہ وہ چائنا کے ڈاکٹروں کا بھی حال پاکستان وہ چائنی کھلونوں کی طرح ہے. تو لیکن بعد میں یہ پتہ چلا کہ وہ ڈیمانڈ پہ بھی بناتے ہیں، یعنی آپ جس حساب سے پیسے دیں گے اسی حساب سے پروڈکٹ بنائیں گے. تو یہ ایسا کیوں ہے کہ یعنی وہ کوئی ان کی کوالٹی، جیسے جرمنی ہے تو پورے یورپ میں یا پوری دنیا میں ان کا ایک اپنا سٹینڈرڈ ہے، معیار ہے ان کی چیزوں کا. تو یہ ان کی سوچ کس طرح ہے چائنیز کی کہ بھئی ایک ہی چیز میں 10 قسم کی کوالٹیز ہوتی ہیں؟ دیکھیں،
ہم لوگ بزنس کو تو نہیں سمجھتے، لیکن جو بزنس کرنے والا ہوتا ہے وہ ان کا بہت بڑا یہ جو مینوفیکچرنگ کا ایک بہت بڑا سکیل ہے. تو وہ جو خریدار ہے اس کی ضرورت کے مطابق چیز بناتے ہیں. جو چیز وہ یورپ اور امریکہ کے لیے بناتے ہیں اس کی ہم قیمت نہیں ادا کر سکتے. سو آپ یعنی وہ گاہک ویخ کے اس حساب نال چیز بنا دیں. جی بات یہ ہے کہ وہ ضرورت کے مطابق لوگوں کو دیتے ہیں. آپ چین میں جائیں تو کچھ جو چین کی مصنوعات جو ہیں جو وہ اپنے لیے بناتے ہیں آپ اس کی قیمت ہی ادا نہیں کر سکتے، اور اس کا معیار دیکھ کے تو آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا ان سے 100 سال پیچھے ہے. اچھا آپ کتنی دیر چائنا میں رہے؟ 1 سال اور جرمنی میں؟ تقریباً 1 سال. اچھا آپ نے جرمنی کے لوگوں کو کیسا پایا اور چائنا کے لوگوں کو کیسا پایا؟ جو میں جرمنی میں بہت پھرا، اور وہ اس کا ان کے ہاں کورس کا جو ہے وہ بڑا انٹرسٹنگ ماڈیول تھا. بہت زیادہ فوجی نہیں تھا، ہم گھومتے پھرتے تھے. تو ایک تو یہ ہے کہ جرمنز میں یہ سوچ ہے، ایون جرمنی کے اندر بھی وہ کچھ جرمنز ہیں جو اپنے آپ کو دوسرے جرمن سے اعلیٰ نسل سمجھتے ہیں. اس کو وہ لفظ ایک استعمال کرتے تھے ہوک ڈوائش. یعنی وہ جو میرے خیال میں رائن دریا جی ہاں. کے ایک طرف ایک لوگ ہیں اور دریا کے دوسری طرف دوسرے لوگ ہیں. دیکھیں نا بعض لوگ یا بعض اس طرح کے کوئی پروف بھی ہیں کچھ کہ ہٹلر جو ہے وہ یہ کہتا تھا کہ جو جرمن ہیں یہ اعلیٰ نسل ہیں، اور اعلیٰ نسل ہونے کی وجہ سے ان کو حق حاصل ہے کہ یہ باقی لوگوں کے وسائل کو اپنے لیے استعمال کر سکیں. سو اس کا شاید یوکرین کی طرف جو اس کا فوجیں بھیجنے کا تھا وہ ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اس نے یہ کہا کہ اگلے سردیوں میں آپ کو کھانا جو ہے وہ بہت ملے گا، کیونکہ پہلی جنگ عظیم کے بعد جرمنی نے بہت بھوک دیکھی. تو اس کا ایک نعرہ یہ بھی تھا. تو کیونکہ یوکرین کے پاس دنیا کی سب سے زرخیز زمین ہے، مطلب کچھ لوگ اعداد و شمار یہ بھی کہتے ہیں کہ یوکرین اکیلا ساری دنیا کو کھانا کھلا سکتا ہے. تو اس نے پہلے جو ہے وہ یوکرین کی طرف ہی سفر کیا، ان زمینوں پہ قبضہ کیا. تو یہ ان کا اپنا بھی آج کل تو روس نے سفر شروع کیا ہوا ہے. پتہ نہیں اس کے پیچھے روس ہے یا کوئی اور ہے. تو ہم ابھی اگر اس کی طرف چین کی طرف دیکھیں تو مجھے جو چین کا جو چینی قوم کی 2 چیزیں انہوں نے مجھے بہت متاثر کیا. ایک ان میں سننے کا بڑا حوصلہ ہے. دے آر گڈ لسنرز. اوف آپ سارا دن ان کے سامنے بات کرتے رہیں گے، وہ بیچ میں بات کیے بغیر آپ کی بات سنتے رہیں گے. اچھا بعض جو ہماری قوم میں جو ایک مسئلہ ہے کہ جو بندہ کم بات کرتا ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کم عقل ہے. اور خاص طور پہ بعض لوگوں کو میں نے چینیوں کے بارے میں یہاں پاکستان میں یہ بات کرتے ہوئے سنا ہے کہ بڑے گھوگھو ہیں یا بولتے نہیں. دوسری بات یہ ہے کہ چین میں جتنے بھی لوگ کہیں سے آتے ہیں، جہاں پہ جس یونیورسٹی میں پڑھ رہا تھا وہاں پہ اس ٹاؤن میں بہت ساری یونیورسٹیز تھیں، تو اس افریقن بہت تھے. افریقن ہوں یا امریکن ہوں یا ایشین ہوں، وہ کسی بندے کو حقیر نہیں سمجھتے. کسی بندے کو وہ یہ نہیں کہتے کہ تمہارے کپڑے ٹھیک نہیں ہیں، تم کھانا ٹھیک نہیں کھا رہے ہو، ہماری طرح کھاؤ. میں آپ کو تمہاری ناک ایسی ہے، تمہارا رنگ ایسا ہے. تو میں آپ کو اس کی یہ مثال دوں کہ رمضان میں ہم تھے وہاں پہ، تو میں اور میری بیگم ہم رات کو 12-1 بجے اپنا پاکستانی لباس پہن کے ہم سڑک پہ 3-4-5 کلومیٹر واک کرتے تھے، جا کے کہیں سے کچھ لے کھا بھی لیتے تھے. کسی بندے نے ہماری طرف نظر اٹھا کے نہیں دیکھا کہ یہ کون لوگ ہیں. بڑی مختلف قوم ہے، مجھے بہت متاثر کیا.